इंस्पेक्टर सैल्यूट का जवाब देकर बाहर निकल गया। जरा देर बाद दूसरे कमरे से उसकी आवाज आई। वो हवलदार को सिद्दीक कहकर आवाज दे रहा था। सिद्दीक अपना भारी भरकम जिस्म संभालता वह दूसरे कमरे में चला गया। चंद लम्हे बाद हेड कांस्टेबल भी हवलदार सिद्दीक के पीछे चला गया और कमरे में सिर्फ कांस्टेबल फतेहदीन रह गया। फतेहदीन की आंखें शिकरे की मानंद थीं और वो बहुत तेज तरार दिखाई देता था। गाहे गाहे उसकी जलती हुई निगाह नूरी के सरापे पर रेंगने लगती थी और ये अमल बिल्कुल गैर इरादी और लाशारुई तौर पर सरजद होता था। खबर नहीं कि ये शिकरा चशम कांस्टेबल तसव्वुर ही तसव्वुर में नूरी के साथ क्या सलूक कर चुका था। औरत के वजूद से कायनात में रंग है। दानाओं के नज़दीक औरत कुराए अर्ज़ का एक खूबसूरत फूल है और फूल की सारी कशिश उसकी मुस्कुराहट और ताजगी में होती है। फिर भी ना जाने क्या बात है कि कुछ लोग हंसती मुस्कुराती औरत के बजाय मजबूर और रोती बिसूरती औरत में ज़्यादा दिलचस्पी महसूस करते हैं। अगर ऐसा ना होता तो फिर अखबारों की चीखती चिंगाड़ती खबरें वजूद में कैसे आती? नाजुक जिस्म सिगरेटों से क्यों दागे जाते? गैंग रेप क्यों होते? घरों के आंगनों से नुची हुई कलियां बाजार हुस्न के गुलदानों में क्यों सजती? कांस्टेबल की नज़रों से नूरी परेशान थी और अपना बदन चुरा रही थी। गाहे बगाहे बेबसी से मेरी तरफ भी देख लेती थी। मेरे जहन में हलचल सी मची हुई थी। दिल इस बात की गवाही दे रहा था कि कोई ज़बरदस्त गड़बड़ हो चुकी है। जिस थाने को मैं पनाहगाह समझ रहा था वो पनाहगाह नहीं कमीनगाह है और वहाँ मुझे शिकार करने वाले शिकारी बैठे हैं। और अगर वाकई ऐसा था तो फिर ये किसी एक थाने की कहानी नहीं थी। इलाके के बल्कि इस पूरे ज़िले के थाने मेरे खिलाफ अलर्ट हो चुके थे। मुझे एहसास होने लगा कि कोई मुश्तबा कवर से भी ज़्यादा बाइख्तियार और ताकतवर शख्स हरकत में आ चुका है और उसकी मौजूदगी में मुश्तबा कवर और साही साहब मेरी हिमायत में कोई कदम उठाने से भी माजूर हैं। यानी अब मैं सिर्फ मफरूर जहानी उस्ताद था और मेरे जराइम के खाते में ईसा जान का कत्ल जली हुर्फ में चमक रहा था। लेकिन यह भी तो मुमकिन था कि यह सब कुछ मेरा वहम हो। मौजूदा गैर यकीनी हालात की वजह से मेरा जहन खामखा अंदेशा है दूर दराज में उलझ रहा हो। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। एक वहम में उलझकर पुलिस वालों से मत्था लगाना किसी तौर मुनासिब नहीं था। लेकिन अगर ये वहम नहीं था तो फिर मेरी ताख़ीर मुझे लोहे के जाल में फंसा सकती थी। ऐसा जाल जिसमें से निकलने के लिए मुझे फांसी के फंदे को चूमना पड़ता। अगर एक बार पुलिस वाले मुझ पर हाथ डाल देते तो फिर शायद साही साहब और मुश्तबा कवर भी मुझे ना बचा सकते। मेरे पास वक्त बहुत कम था। हवलदार सिद्दीक को मशवरे के लिए बाहर बुलाने वाला सब इंस्पेक्टर किसी भी वक्त वापस कमरे में दाखिल हो सकता था और बहुत मुमकिन था कि वापसी के वक्त उसके हाथों में भरा हुआ रिवॉल्वर होता और उसकी खून बार निगाहें मेरी आंखों में पेवस्त होती। मुझे चंद सेकंड के अंदर कोई फैसला करना था और फिर मैंने फैसला कर लिया। ऊपर को उठी हुई मूँछों वाला कांस्टेबल फतेहदीन मुझसे सिर्फ 5-6 फुट के फासले पर मौजूद था। मैं बज़ाहिर नूरी से कोई बात करने के लिए अपनी जगह से उठा था और आगे की तरफ झुका था। फतेहदीन को पता ही नहीं चला कि कब मैंने उस पर झपट्टा मारा और कब उसकी तवाना गर्दन मेरे बाजू की गिरफ्त में आ गई। मैंने अपनी पूरी महारत इस्तेमाल करते हुए गर्दन को पीछे की तरफ झटका दिया। बिल्कुल आखिरी लम्हे में शिकरा चशम फतेहदीन के होठों से ऊह की आवाज़ निकली और एकदम उसके हाथ पांव ढीले पड़ गए। मेरी ये हरकत देखकर नूरी के होठों से दबी दबी चीख निकल गई। फतेहदीन के होठों से निकलने वाली चीख से ज़्यादा बुलंद और ख़तरनाक चीख नूरी की थी। मैंने अंटा गफील होने वाले फतेहदीन का सर SHO की मेज़ पर टिकाया और जल्दी से उसकी राइफ़ल को कब्ज़े में किया जो फतेहदीन की गोद से निकलकर मेज़ पर गिर गई थी। खुशकिस्मती से ये पंप एक्शन राइफ़ल लोड थी। राइफ़ल उठाते ही मैं सामने वाली दीवार से चिपक गया। अगर कोई कमरे में दाखिल होता तो वो फौरी तौर पर मुझे नहीं देख सकता था। बरामदे की तरफ से भागते कदमों की आवाज़ आ रही थी। फिर सब इंस्पेक्टर तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। उसका हाथ अपने होल्स्टर पर था लेकिन सरकारी रिवॉल्वर अभी उसने निकाला नहीं था। मुझे 2 लम्हों की मोहलत मिल गई थी और ये मोहलत मेरे लिए बहुत थी। मैंने लपक कर राइफ़ल की नाल सब इंस्पेक्टर के सर से लगाई और गुर्रा कर कहा, खबरदार, गोली मार दूंगा। सब इंस्पेक्टर के जिस्म को झटका लगा और वो जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। होल्स्टर तक उसका पहुंचा हुआ हाथ भी नीचे लटक गया। सब इंस्पेक्टर के पीछे ही पीछे 2 हेड कांस्टेबल भी भागते हुए अंदर दाखिल हुए। उनके तेवर खतरनाक थे लेकिन अपने SHO को मेरे निशाने पर देखकर वो ठिठक गए। SHO यानी सब इंस्पेक्टर खौफ आमेज़ हैरत से अपने कांस्टेबल फतेहदीन को देख रहा था। अभी 2 मिनट पहले इस कांस्टेबल को वो अच्छा भला कमरे में छोड़ कर गया था। अब वो किसी मुर्दे की तरह मेज़ पर औंधा पड़ा था। ना गोली चली थी ना कोई आवाज़ आई थी।
نہ ہی اس کے جسم پر کوئی چوٹ وغیرہ تھی۔ اتنے میں موٹا حوالدار صدیق بھی اپنی حماقت کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے کمرے کے دروازے سے نمودار ہو چکا تھا۔ میں نے اسے بھی اندر بلایا اور کانسٹیبلان کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ سب انسپیکٹر نے سنبھل کر کہا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ پاگل تو نہیں ہو تم؟ نیچے کرو اس رائفل کو۔ رائفل تو نیچے کر لوں گا، لیکن اس کی نالی کا سراغ تمہاری کنپٹی شریف پر ہی رہے گا۔ یہ تھانہ ہے، یہاں یہ مسخری و بدماشی نہیں چلے گی۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ تم اس تھانے سے بچ کر نکل سکتے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ تمہارے تھانے سے نکلنا کون کافر چاہتا ہے؟ میں تو یہیں رہوں گا اور تمہاری مہمان نوازی کا پورا لطف اٹھاؤں گا۔ بس شرط ایک ہی ہے، مجھے یہاں سے رجال ساہی صاحب کو ٹیلی فون کرا دو۔ لیکن ٹیلی فون تو خراب ہے نا؟ ہاں۔ جلد بازی میں دیا ہوا اس کا جواب ساری پول کھول گیا۔ میری رگوں میں خون سنسنا اٹھا۔ میرے اندیشے درست ثابت ہو گئے تھے۔ میں نے رجال ساہی کا نام لیا تھا۔ اصولی طور پر تو سب انسپیکٹر کو حیرت کا اظہار کرنا چاہیے تھا اور پوچھنا چاہیے تھا کہ ساہی صاحب سے میرا کیا تعلق واسطہ ہے، لیکن اس کے منہ سے ٹیلی فون خرابی کی بات نکلی تھی۔ یعنی وہ پہلے سے جانتا تھا کہ میں کون ہوں اور ساہی صاحب سے میرا کیا تعلق ہے۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، استاد جہانی سے جھوٹ بولو گے تو ساری عمر پچھتاؤ گے۔ کون استاد جہانی؟ اس مرتبہ اس نے عقل مندانہ رد عمل کا مظاہرہ کیا، لیکن اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی استاد جہانی جسے زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کے احکامات تمہیں مل چکے ہیں، جسے چھاپنے کا پروگرام بنانے کے لیے تم اور حوالدار صدیق ساتھ والے کمرے میں گئے تھے۔ سب انسپیکٹر کا چہرہ اتر گیا۔ کچھ دیر وہ بدلی بدلی نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر مروب لہجے میں بولا، استاد جہانی، تمہارے بارے میں جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا، لیکن اس مرتبہ تم برے پھنسے ہو۔ مجھے امید نہیں کہ وہ تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تم نے کام بھی تو بڑا دھماکہ خیز کیا ہے۔ کون سا کام؟ قبائلی عیسیٰ جان کا قتل۔ اس کی پشت پناہی پشاور اور اسلام آباد کے چند بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں۔ جناب ساہی صاحب تو دور کی بات ہے، میرے خیال میں مشتبہ کنور صاحب بھی تمہاری مدد کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ تمہیں میرے بارے میں احکامات کہاں سے ملیں؟ ڈائریکٹ DIG صاحب سے۔ میرا خیال ہے کہ وفاقی پولیس اور FSF بھی تمہارے خلاف حرکت میں آ چکی ہیں۔ سب انسپیکٹر کا لب و لہجہ ہمدردانہ تھا، لیکن پھر بھی میں اس کی طرف سے غافل ہونے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ رائفل کی نالی بدستور سب انسپیکٹر کے سر کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور میری نگاہیں کمرے میں ہونے والی ہر حرکت کو نوٹ کر رہی تھیں۔ نوری ڈری سہمی بیٹھی تھی اور یوں لگتا تھا کہ کرسی کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ اس کا چہرہ کسی سکتہ زدہ شخص کا چہرہ نظر آتا تھا۔ سب انسپیکٹر کی چوڑی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ اس نے اپنے لہجے میں کچھ اور نرمی لاتے ہوئے کہا، جہانی صاحب، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، آپ سے غائبانہ تعارف ہے، بہت کچھ سنا اور پڑھا ہے آپ کے بارے میں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح اپنے ہی تھانے کی چار دیواری میں کبھی آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ آپ سے کسی اور وقت اور مختلف حالات میں ملاقات ہوتی تو خوشی ہوتی۔ بہرحال اب بھی آپ مجھے اور میرے عملے کو اپنا بدخواہ نہ سمجھیں۔ ہم اپنے فرض سے اور اپنے افسروں کے حکم سے مجبور ہیں، ورنہ وردی اتار کر میرے ساتھ خود بھی اشتہاری ہو جاتے۔ میں نے فقرہ مکمل کیا۔ کسی کے بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں آئی۔ شاید میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رائفل نے ان کی رگ ظرافت کی سٹی گم کر دی تھی۔ سب انسپیکٹر نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بیٹھ کر سکون سے بات کریں؟ تم نے ابن انشا کا وہ شعر نہیں سنا شاید، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانہ کیا؟ حوالدار صدیق نے غیر ارادی طور پر زور زور سے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، چاچا جی، لگتا ہے تم نے یہ شعر سنا ہے۔ تم ہی اپنے SHO صاحب کو سمجھاؤ کہ مجھے سکون کی نہیں زندگی کی ضرورت ہے۔ سب انسپیکٹر نے گہری سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے جہانی صاحب، آپ رائفل ہاتھ میں ہی رکھیں، لیکن میرے عملے کو باہر جانے دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے اور تھانے سے باہر بھی نہیں جائیں گے۔ شاید SHO اکیلے میں کوئی خاص بات کہنا چاہتا تھا، ویسے بھی وہ جب تک میری رائفل کے نشانے پر تھا اس کے ماتحت مہم جوئی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے موٹے حوالدار سمیت تینوں افراد کو باہر جانے کی اجازت دے دی۔ سب انسپیکٹر کا لہجہ مزید دوستانہ ہو گیا۔ میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ جیسے بھی ہو آپ اس علاقے سے نکل جائیں۔ آپ کے خلاف بڑے سخت احکامات ہیں۔ آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کا آرڈر ہے۔ تمہیں یہ اندازہ کیسے ہوا کہ مقامی پولیس پر اسلام آباد کے حکام نے دباؤ ڈالا ہے؟ ہم تو جی چھوٹے ملازم ہیں، بس اندازے لگا سکتے ہیں، اور اندازہ یہی کہہ رہا ہے کہ آرڈر جاری کرنے والے افسر چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ پہلے SSP صاحب کا حکم آیا،
انہوں نے کہا تھا کہ ایک مفرور ڈکیت عیسیٰ جان شاہ جہان اور استاد جہانی سے لڑائی میں مارا گیا ہے۔ عیسیٰ جان کے مسلح ساتھی استاد جہانی کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ ان کی تعداد 2 درجن کے لگ بھگ ہے۔ یہ قبائلی افراد اگر تھانے کے علاقے میں دیکھے جائیں تو انہیں گرفتار کیا جائے۔ اس حکم کے 1 گھنٹے بعد دوسرا حکم آ گیا۔ اس حکم میں آپ کو گرفتار کرنے کی بات تھی۔ آپ کے حلیے اور لباس کی مکمل نشاندہی کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک جوان سال عورت بھی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو یہاں دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا۔ میرے اور سب انسپیکٹر کے درمیان 5-10 منٹ مزید گفتگو ہوئی۔ سب انسپیکٹر خود کو میرا ہمدرد ظاہر کر رہا تھا اور مشورہ دے رہا تھا کہ میں یہاں سے فوراً نکل جاؤں، لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ میرا ہمدرد ہی ہوتا۔ وہ میرے نشانے پر تھا اور میری انگلی کی ایک حرکت اسے زندگی سے محروم کر سکتی تھی۔ ایسے میں وہ اس کے علاوہ اور مشورہ دے بھی کہہ سکتا تھا۔ میں نے اپنا ریوالور دوبارہ حاصل کر لیا جو حوالدار صدیق نے تلاشی کے دوران میرے لباس سے نکالا تھا۔ ریوالور کی 3 درجن گولیاں بھی ساتھ تھیں۔ تھانے میں ہمارا زیادہ دیر ٹھہرنا کسی طور بھی مناسب نہیں تھا۔ میں نے سب انسپیکٹر کو بدستور اپنے نشانے پر رکھا اور اسے باہر چلنے کو کہا۔ وہ بولا، استاد جہانی، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، یہ رائفل ہٹا لیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہوگی۔ اس رائفل کا تمہاری طرف اٹھے رہنا میرے لیے ہی نہیں تمہارے لیے بھی بہتر ہے۔ تمہارے سارے عملے کو معلوم ہو جائے گا کہ تم نے سخت مجبوری کی حالت میں مجھے یہاں سے جانے دیا ہے۔ تمہارے لیے یہ اندیشہ باقی نہیں رہے گا کہ تمہارے ماتحتوں میں سے کوئی تمہاری شکایت کرتے اور تمہارے افسروں کو پتہ چلے کہ تم نے ازراہ مروت استاد جہانی کو یہاں سے نکلنے کا موقع دیا ہے۔ سب انسپیکٹر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شاید میری بات اس کے دل کو لگی تھی، یا شاید وہ یہ بات پہلے سے ہی جانتا تھا اور خواہ مخواہ مجھے ورغلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے ذہن میں جھانکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بظاہر وہ میرا ہمدرد و پرستار نظر آ رہا تھا، لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایسا نہ ہو۔ وہ اپنی نرم ملائم باتوں سے مجھے بانس پہ چڑھا رہا ہو اور پھر اچانک ہی نیچے سے بانس کھینچ لے۔ میں نے نوری کو اٹھایا۔ وہ پہلے کرسی سے چپکی ہوئی تھی اور اب میرے بازو سے چپک گئی تھی۔ غالباً ارد گرد کے سارے مناظر اسے خواب کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس کی وحشت زدہ نگاہیں گاہے بگاہے میز پر اوندھے پڑے کانسٹیبل فتح دین کے جسم پر جم جاتی تھیں۔ یہی مچھر کانسٹیبل تھا جو کچھ دیر پہلے تک اسے کچا کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ پھر اچانک نہ جانو سے کیا ہوا تھا کہ اس کی گردن میرے بازو کی گرفت میں آئی تھی اور وہ مردہ چھپکلی کی طرح پٹ سے میز پر گر گیا تھا۔ وہ منظر دیکھ کر نوری کی آنکھوں میں جو ہراس پیدا ہوا تھا وہ ابھی تک اس کی آنکھوں میں منجمد تھا۔ سب انسپیکٹر کو اپنی رائفل کے نشانے پر رکھے رکھے میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ یہ ایک تاریک رات تھی۔ اس دیہاتی تھانے کو روشن رکھنے کے لیے لالٹینیں استعمال کی گئی تھیں۔ تھانے کا عملہ 7-8 افراد پر مشتمل تھا۔ یہ سب لوگ یہاں وہاں دیواروں سے لگے ہوئے کھڑے تھے۔ ان کے پاس اسلحہ موجود تھا اور وہ یقیناً سب کے سب بزدل بھی نہیں تھے، لیکن ان کا ایس ایچ او مصیبت میں تھا۔ طاقتور رائفل کی نال اس کے سر سے لگی ہوئی تھی اور میرے تیور یہ بات واضح کر رہے تھے کہ میں اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے میں دیر نہیں کروں گا۔ یقینی بات تھی کہ اپنے افسر کی طرح وہ سب بھی میرے نام اور کام سے آگاہ ہو چکے تھے۔ میرے بارے میں جاننے کے بعد ان کے لیے یہ بات اور بھی مشکل تھی کہ وہ مزاحمت کا راستہ اختیار کریں۔ سب انسپیکٹر کو قدم قدم چلاتا میں تھانے کے صحن میں پہنچا۔ یہاں پرانے ماڈل کی ایک جیپ کے علاوہ ایک موٹر سائیکل بھی موجود تھی۔ میں نے سب انسپیکٹر سے جیپ کی چابی حاصل کی، پھر اس کی جیب سے بال پوائنٹ نکالا اور موٹر سائیکل کے دونوں پہیوں کی ہوا نکال دی۔ نوری میری ہدایت کے مطابق جیپ میں سوار ہو چکی تھی۔ موٹر سائیکل کو ناقابل استعمال بنانے کے بعد میں بھی الٹے قدموں چلتا ہوا جیپ تک پہنچ گیا۔ سب انسپیکٹر میرے ساتھ تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور خطرے کی حدود سے نکلنے کے بعد چھوڑ دوں گا، لیکن جس وقت ہم جیپ میں سوار ہو رہے تھے اچانک سب انسپیکٹر کا داؤ چل گیا۔ میں نے سب انسپیکٹر کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ چالاکی دکھا گیا۔ سیٹ پر بیٹھتے بیٹھتے اس نے اچانک پلٹ کر میری رائفل پر ہاتھ ڈال دیا۔ میری انگلی ٹریگر پر نہیں تھی۔ رائفل کی نال اوپر کی طرف اٹھ گئی۔ میں نے اس کے چہرے پر سر کی ٹکر رسید کی اور وہ لڑکھڑا کر 3-4 گز پیچھے جا گرا۔ اس دوران میں تھانے کے برآمدے کی طرف سے رائفل کا فائر آیا۔ ایک گولی جیپ کے پچھلے شیشے میں لگی، دوسری انگارے کی طرح میرے دائیں بازو کے گوشت میں اتر گئی۔ میں نے بھنا کر سب انسپیکٹر کی ٹانگوں پر 3 فائر کیے اور اسے تڑپتا چھوڑ کر جیپ میں کود گیا۔ اگلے ہی لمحے جیپ کا انجن اسٹارٹ ہوا اور وہ لہراتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھی۔ عقب سے 4-5 فائرز مزید ہوئے، مگر خوش قسمتی سے جیپ کے ٹائر نشانہ بننے سے محفوظ رہے۔ تھانے کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی میں نے تیسرا گیئر لگایا اور ایسکیلیٹر کو آخری حد تک دبا دیا۔
وہ رات جتنی تاریک اور حبس زدہ تھی اتنی ہی اذیتناک اور پریشان کن بھی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ بہت سی مصیبتیں لیے یہ رات وقف ہے۔ گولی میرے بازو میں کوہنی سے ذرا نیچے لگی تھی۔ درد کی لہریں پورے جسم میں پھیل رہی تھیں۔ میں گوشت کو ہاتھ سے ٹٹول کر گولی کا ابھار محسوس کر سکتا تھا۔ شاید گولی ذرا قریب لگتی تو میرے حق میں بہتر ہوتا، کیونکہ وہ گوشت پھاڑ کر نکل جاتی۔ نوری نے اپنی اوڑھنی سے ایک لمبی پٹی پھاڑی تھی اور یوں کس کے میرے زخم پر باندھ دی تھی کہ خون کا اخراج رک گیا تھا۔ بازو کی تکلیف کے ساتھ ساتھ ایک اور آفت بھی نازل ہو گئی۔ میرے سینے کا سویا ہوا درد جاگ اٹھا تھا، بالکل جیسے اچانک کوئی خوابیدہ آتش فشاں انگڑائی لے کر بیدار ہو جائے اور اپنی آتشی پھنکاروں سے زمین کو دہلانے لگے۔ کئی ماہ سے یہ درد بالکل خاموش تھا، اور اب تو میں بھولنے بھی لگا تھا کہ میرے سینے میں ایک درد ایک منحوس الیکٹرانک ڈیوائس کی شکل میں پوشیدہ ہے، اور شیخ عاصم کے بقول کسی بھی وقت مجھے اپنے شکنجے میں جکڑ سکتا ہے۔ پاکستان، انڈیا اور پھر سری لنکا میں اس جان لیوا درد کے ساتھ گزارے ہوئے شب و روز اب میرے حافظے سے محو ہونے لگے تھے۔ درد کی وہ جانکاہ لہریں میری یادداشت سے مٹنے لگی تھیں جو شیخ عاصم کی موجودگی میں پیہم میری کلائی پر ضربے لگاتی تھیں۔ کئی ماہ پہلے شیخ عاصم نے اس ڈیوائس کا آپریٹنگ سسٹم آف کر دیا تھا، اور مجھے یہ نوید سنائی تھی کہ میں آزادی سے جہاں چاہے گھوم پھر سکتا ہوں، اور میں گھوم پھر رہا تھا۔ لیکن آج نہ جانے کیا ہوا تھا۔ جب ابھی کچھ دیر پہلے سب انسپکٹر نے میری رائفل پر جھپٹا مارا تو میرے جسم کو شدید جھٹکا لگا تھا، اور سب انسپکٹر کی کوہنی زور سے میری پسلیوں سے ٹکرائی تھی۔ شاید یہی ضرب اس منحوس درد کو جگانے کا بہانہ بن گئی تھی۔ اس درد کی تلخ یادوں نے مجھے دہلا کے رکھ دیا، یہاں تک کہ بازو کی تکلیف بھی مجھے بے معنی محسوس ہونے لگی۔ مجھے لگا کہ میری پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے ہیں۔ نوری نے میری کیفیت بھانپ لی۔ بہت درد ہو رہا ہے صاحب جی؟ نہیں، زیادہ نہیں۔ میں نے اسے حوصلہ دیا۔ میرا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا، دوسرے سے میں نے اپنی زخمی کوہنی تھام رکھی تھی۔ کوئی تیسرا ہاتھ ہوتا تو میں یقیناً اسے اپنے پہلو پر رکھ لیتا۔ جیپ سخت ناہموار راستے پر اچھلتی کودتی آگے بڑھ رہی تھی۔ کبھی کبھی تو نوری کا سر چھت سے ٹکرا جاتا تھا اور اس کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکل جاتی تھی۔ ان مسلسل جھٹکوں کے سبب میری تکلیف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میرے ذہن میں کوئی واضح منزل نہیں تھی۔ فی الوقت ذہن میں صرف یہی بات تھی کہ مجھے رتن پور اور رتن پور کے تھانے سے دور نکل جانا چاہیے۔ ایک مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ جیپ کا تیل ختم ہو رہا ہے۔ 2-3 بار جیپ کو مخصوص جھٹکے لگے اور پھر ایک ہچکی کے ساتھ انجن خاموش ہو گیا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ مصیبت تنہا نہیں آتی۔ یہ مرے کو مارے شام مدار والی بات تھی۔ ان کربناک گھڑیوں میں یہ جیپ بھی ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ میں نے 1-2 بار اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی اور پھر نوری کو لے کر نیچے اتر آیا۔ کھیتوں میں سفر کرنا زیادہ مناسب تھا، کیونکہ کھیتوں میں پاؤں کے نشان ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے۔ میں اور نوری پہلے جوار کے کھیت میں گھسے، پھر کماد کی لامتناہی فصل میں داخل ہو گئے۔ بازو اور سینے کا درد اتنا شدید تھا کہ جلدی میری آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں اڑنے لگیں اور منہ لکڑی کی طرح خشک ہو گیا۔ نوری پہلے سے ڈری ہوئی تھی۔ اگر اسے میری حالت کا پتہ چل جاتا تو شاید وہ بالکل ہی ہمت ہار دیتی۔ میں حتی المقدور اپنی کیفیت اس سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کاش یہاں کوئی کلینک یا چھوٹا موٹا دواخانہ نظر آ جاتا، اور کچھ نہیں تو میں 3-4 گولیاں ڈسپرین یا پیراسیٹامول کی پھانک لیتا۔ ان لمحوں میں نہ جانے کیوں مجھے ساہی صاحب کی بیٹی فریال یاد آ گئی۔ اس کی ہمدرد آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ اس نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں درد کش گولیاں ہر وقت اپنے پرس میں رکھوں، کیونکہ میرے پہلو کا منحوس درد کسی بھی وقت دوبارہ جاگ سکتا ہے۔ شروع کے 1-2 مہینوں میں میں نے اس کی ہدایت پر عمل بھی کیا تھا، لیکن پھر گلگت کے برفزاروں میں جا کر سب کچھ بھول بھال گیا تھا۔ آج اس تاریک رات کو چاروں طرف پھیلے ہوئے جوار، گنے اور سرسوں کے کھیتوں کے درمیان اس جان لیوا درد نے مجھے پوری طرح جکڑ لیا تھا، اور میرے لیے ایک ایک قدم ایک ایک مسافت بن گیا تھا۔ قریباً 1 میل تک ہم اسی طرح چلتے رہے۔ ہم جن کھیتوں میں چل رہے تھے وہ نشیب میں واقع تھے، کچھ ابھی تک سیلاب کی تباہ کاری سے متاثر تھے۔ 1-2 جگہ ہمیں وہ ڈونکی پمپ بھی نظر آئے جو کسی جگہ سے پانی کے نکاس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ میری ہمت جواب دینے کے قریب تھی جب کچھ فاصلے پر مجھے مدھم روشنیاں نظر آئیں۔ یہ روشنیاں کسی گاؤں کی نہیں لگتی تھیں، کیونکہ یہ زمین پر بچھی بچھی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے رائفل زمین پر ٹیک کر غور سے ان روشنیوں کو دیکھا اور پھر بکھری ہوئی ہمت جمع کر کے دوبارہ آگے بڑھنے لگا۔ 100-150 گز آگے جا کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ روشنیاں ایک کیمپ کی ہیں۔ بہت سے خیمے لگے ہوئے تھے، 1-2 گاڑیاں بھی یہاں کھڑی تھیں۔ پہلی بات میرے ذہن میں یہی آئی کہ یہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے لگایا جانے والا کوئی امدادی کیمپ ہے۔ اگر یہ واقعی امدادی کیمپ تھا تو ممکن تھا کہ یہاں طبی سہولتیں بھی موجود ہوں۔
یہ خیال میرے لیے بہت خوش آئند تھا۔ اس وقت چند پین کلر گولیاں میرے لیے دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر تھیں۔ تھانے سے حاصل کی ہوئی رائفل ابھی تک میرے ہاتھ میں تھی۔ یہ رائفل میں نے قریب ایک کھیت میں چھپائی اور تمام اندیشے بالائے طاق رکھ کر نوری کے ساتھ خیموں کی طرف بڑھنے لگا۔ باقی کا فاصلہ میں نے کیسے طے کیا مجھے نہیں معلوم۔ سر گھوم رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے چنگاریاں اڑ رہی تھیں۔ اس دن مجھے ٹھیک سے یہ احساس ہوا کہ ڈاکٹر کو مسیحا کیوں کہا جاتا ہے اور ایک مسیحا ہونے کی حیثیت سے ڈاکٹر پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ کیمپ میں پہنچتے ہی ایک رضاکار نے مجھے سہارا دیا اور ایک کشادہ خیمے میں پہنچا دیا۔ یہاں پر ایک دری بچھی تھی اور ایک میز کے علاوہ 6-7 کرسیاں رکھی تھیں۔ چھت پر 2 بلب روشن تھے۔ ان کی روشنی میں 4-5 نوجوان ڈاکٹرز گفتگو میں مصروف تھے۔ میز پر چائے کی پیالیاں وغیرہ رکھی تھیں۔ ایک ڈاکٹر نے جلدی سے آگے بڑھ کر مجھے سہارا دیا اور قریب ہی رکھی ایک اسٹریچر پر لٹا دیا۔ کیا ہوا ہے؟ میری پسلیوں میں شدید درد ہو رہا ہے۔ کوئی چوٹ وغیرہ لگی ہے؟ ایک لیڈی ڈاکٹر نے پوچھا۔ نہیں، چوٹ تو نہیں لگی، یہ پرانا درد ہے۔ لیکن تمہاری قمیض پر تو خون لگا ہے۔ راستے میں 2 چکوں نے گھیر لیا تھا، مار پیٹ ہو گئی۔ یہ پسلیوں کا درد بھی شاید اسی وجہ سے جاگا ہے۔ یہ کونی پہ کیا ہوا ہے؟ لیڈی ڈاکٹر نے پوچھا۔ گولی لگی ہے، نوری نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ انہی اچکوں نے فائر کر دیا تھا۔ میں نے وضاحت کی۔ ایک کمپاؤنڈر غالباً درد کش انجیکشن بھر رہا تھا۔ میرا جواب سن کر ڈاکٹر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ یہ تو بھائی میڈیکو لیگل کیس ہے، اس نے پیشہ ورانہ سرد مہری سے کہا۔ لیکن میرے لیے درد ناقابل برداشت ہو رہا ہے۔ ہم مجبور ہیں، اوپر سے سخت احکامات ہیں، کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے۔ پھر وہ نوری سے مخاطب ہو کر بولا۔ بی بی، یہ تمہارا کون لگتا ہے؟ میرے کچھ نہیں لگتے جی، میرے خاوند کے دوست ہیں۔ کہاں سے آئے ہو تم؟ نوری نے موزہ رنگ والی کا نام لیا۔ بی بی، یہ پولیس کیس ہے، پہلے پرچہ درج ہوگا پھر ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ پرچہ کہاں درج ہوگا؟ شاہپور تھانے میں۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ فارمیلٹیز پوری کر رہے ہیں اور یہاں میری جان پہ بنی ہے، کچھ نہیں تو درد کم کرنے والے انجیکشن مجھے لگا دیں۔ بھائی اچھے بڑے پڑھے لکھے ہو تم، جس کام کے میں پرمیشن نہیں ہے ہم کریں کیسے؟ بہت بے حس ہیں آپ۔ مجھے ایک دم تاؤ آ گیا اور میں اسٹریچر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، ہم تمہارے نوکر چاکر نہیں کہ تمہاری جھڑکیاں سنیں۔ نہ جانے کیوں مجھے لمبی ناک والے اینک پوش ڈاکٹر پر بے تحاشا غصہ آ گیا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑا اور اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ اینک اچھل کر دور جا گری۔ نوری کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرے ڈاکٹر نے مجھے جیکٹ کے کالر سے پکڑا اور پیچھے کی طرف کھینچا۔ اینک والا ڈاکٹر زور زور سے چلانے لگا، غلام نبی، پولیس کو فون کرو۔ میری ٹانگ سے اسٹریچر لگنے سے اسٹریچر دور لڑک گیا تھا اور ایک اسٹینڈ پر رکھی بہت ساری دوائیاں زمین بوس ہو گئی تھیں۔ اچانک ایک سروقت لیڈی ڈاکٹر تیزی سے چلتی ہوئی خیمے میں داخل ہوئی۔ واٹ از گوئنگ آن؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تہمکانہ لہجے میں چیخی۔ میرا سر بری طرح گھوم رہا تھا، آنکھوں کے سامنے دھند سی پھیل رہی تھی۔ اس دھند میں آنکھیں پھاڑ کر میں نے دیکھا۔ اندر آنے والی ڈاکٹر کا باوقار چہرہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ میری زندگی کا مانوس ترین اور محبوب ترین چہرہ تھا۔ وہ غزالہ کا چہرہ تھا۔ وہ روب دار لہجے میں بولی، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑ دو اسے۔ پھر اس نے بڑے غور سے میری طرف دیکھا اور پہچان گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر حیرت کی برسات ہو گئی۔ وہ اپنی جگہ ایک خوبصورت مجسمے کی طرح کھڑی رہ گئی۔ ڈاکٹر حضرات جو مجھے مارنے پیٹنے پر آمادہ نظر آتے تھے ٹھٹک کر پیچھے ہٹ گئے۔ غزالہ چند قدم چل کر میرے قریب آئی۔ اس کے ہونٹ تھرائے، یوں لگا جیسے وہ خود فراموشی کے عالم میں مجھ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہے۔ پھر اس نے خود کو سنبھالا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کمپاؤنڈر سے بولی، ان کو لٹائیے۔ کمپاؤنڈر نے آہستگی کے ساتھ مجھے اسٹریچر پر لٹا دیا۔ اسٹریچر سے اٹھتے اور دوبارہ لیٹتے وقت پورے سینے میں درد کی زبردست لہریں دوڑ گئی تھیں۔ غزالہ کی مترنم آواز میرے کانوں میں گونجی۔ وہ نوری سے مخاطب تھی۔ کیا ہوا ان کو؟ گولی لگی ہے جی، راستے میں کچھ گنڈوں نے گھیر لیا تھا۔ غزالہ کی نرم مہربان انگلیاں میری کوہنی کو ٹٹولنے لگیں۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ کوہنی کی پٹی کھولی جا رہی ہے۔ دوا لگنے سے پہلے ہی جیسے مجھے آرام ملنے لگا تھا۔ پھر میں نے غزالہ کا ہاتھ اپنے سینے پر رینگتا محسوس کیا۔
وہ ہولے ہولے دبا رہی تھی اور پوچھ رہی تھی، یہاں درد ہوتا ہے؟ نہیں، تھوڑا اوپر۔ یہاں؟ نہیں، کچھ اور اوپر۔ پھر میں نے اپنے بازو میں انجیکشن کی چبھن محسوس کی۔ 2-3 منٹ بعد عجیب سی غنودگی میرے حواس پر طاری ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ اس کے بعد کے واقعات ایک خوابناک دھند میں لپٹے ہوئے تھے۔ یہ دھند کبھی چھٹ جاتی تھی اور کبھی زیادہ گہری ہو جاتی تھی۔ ایک بار یہ دھند چھٹی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرے بازو میں سے گولی نکالی جا چکی ہے اور اب بینڈیج کی جا رہی ہے۔ میرے ارد گرد 2-3 ڈاکٹر موجود تھے، ان میں غزالہ بھی تھی۔ میرے اوپر خیمے کی چھت تھی اور 100 واٹ کا بلب ہوا سے ہولے ہولے جھول رہا تھا، جیسے وہ کسی درخت سے لگا ہوا طلسمی سیب ہو اور اس میں سے شعائیں پھوٹتی ہوں۔ چند لمحے بعد میں پھر گہری نیند سو گیا۔ میرے کانوں میں گونجنے والی سرجری کے اوزاروں کی کھنکھناہٹ مدھم ہوتی ہوتی بالکل معدوم ہو گئی تھی اور اسپرٹ کی تیز بو آہستہ آہستہ ہواؤں میں تحلیل ہو گئی تھی۔ غالباً وہ نیند اور بے ہوشی کی درمیانی حالت تھی۔ میں نے خود کو ایک لہو رنگ وادی میں دیکھا۔ یہاں پتھروں سے خون بہتا تھا اور درختوں پر زخم تھے جن پر مکھیاں بھن بنا رہی تھیں۔ جھلسا دینے والی تیز ہوا جب ان درختوں پر کوڑے برساتی تو وہ بین کرنے کے انداز میں روتے تھے اور ان کی چیخیں سن کر شاخوں پر بیٹھے ہوئے منحوس گدھ پھڑ پھڑا کر اڑ جاتے تھے۔ میں اس جلتی وادی میں برہنہ پا بھاگ رہا تھا۔ میرے ارد گرد شعلے رقصہ تھے اور میرے عقب میں شیخ عاصم، شنکر اور قادر زمان جیسے درندہ صفت لوگ بھاگ رہے تھے۔ پھر اچانک میں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھ رہا ہے۔ اس خوبصورت نسوانی ہاتھ میں سبز رنگ کی چوڑیاں دمک رہی ہیں، ایسا سبز رنگ جس میں سے ٹھنڈک اور طمانینت پھوٹتی تھی۔ میں نے پہچان لیا، یہ غزالہ کا ہاتھ تھا۔ میں اس ہاتھ کو پکڑنا چاہ رہا تھا لیکن جھجک رہا تھا۔ پھر آنکھیں بند کر کے اور تمام اندوشوں کو ایک طرف رکھ کر میں نے اس ہاتھ کو تھام لیا۔ اس ہاتھ کو تھامتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میں بہت اوپر صاف شفاف ہواؤں میں اڑ گیا ہوں، جیسے غزالہ ایک پریزاد ہو اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ہواؤں میں اڑا رہی ہو۔ میں نے غزالہ کی آواز سنی، وہ میرے کان سے ہونٹ لگا کر سرگوشی کر رہی تھی۔ میرا ساتھ دیں گے کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری شادی ہو چکی ہے، تم بیوی ہو کسی اور کی۔ وہ بولی تو یوں لگا جیسے کسی قدیم عابد میں مقدس گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ آپ کس شادی کی بات کر رہے ہیں؟ شادی تو 2 دلوں کے درمیان ہوتی ہے۔ شادی کا تو مطلب ہی خوشی ہے، اور پھر اس کی بنیاد کسی مجبوری یا محرومی پر کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ شیخ عاصم تمہارا شوہر نہیں ہے کیا؟ وہ کسی کا کچھ نہیں ہے، وہ صرف تمہارا دشمن ہے۔ اس نے مجھے شکار کیا تھا، اب اس کی نگاہیں ایک دوسرے شکار پر ہیں۔ میرے منہ میں خاک، وہ شفتہ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا غزالہ، اگر تم میرے ساتھ ہو تو میں دنیا کی ہر بلا کا منہ موڑ دوں گا، ہر آفت کے دانت کھٹے کر دوں گا۔ میں تو ہمیشہ سے ہی آپ کے ساتھ ہوں، وہ عجیب خود سپردگی کے عالم میں کہتی ہے۔ میں ہاتھ پھیلاتا ہوں، وہ مجھے نظر نہیں آتی لیکن میرے بازوؤں میں سما جاتی ہے۔ اس کا مانوس لمس میرے دردیدہ تن کے ہر زخم پر مرہم رکھ دیتا ہے۔ پھر میں خود کو ایک سرسبز وادی میں پاتا ہوں۔ ہوا خوشبو سے لدی ہوئی ہے اور درختوں کی شاخیں پھلوں کے بوجھ سے جھک رہی ہیں۔ ایک چمکتے پانی کے کنارے ایک خیمے میں موجود ہے، لیکن یہ کسی سیلاب زدہ علاقے کے امدادی کیمپ کا خیمہ نہیں۔ یہ خیمہ تو ایک حسین و جمیل منظر کا حسین و جمیل حصہ ہے۔ میں اور غزالہ اس خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں شفتہ موجود ہے۔ وہ غزالہ کو دیکھتی ہے اور کھل اٹھتی ہے، بھاگ کر غزالہ سے لپٹ جاتی ہے اور پھر اس کے کندھے کے اوپر سے مجھے دیکھ کر کہتی ہے، بہت بہت شکریہ بھائی جان، مجھے ایسی ہی بھابھی چاہیے تھی۔ یکایک خیمے کا پردہ ہلتا ہے۔ میں شیخ عاصم کو دیکھتا ہوں۔ اس کا چہرہ غضب سے تمتما رہا ہے۔ اس کے لمبے شکاری بوٹوں میں سے شعلے نکل رہے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ اس شعلہ فشاں وادی سے بھاگتا ہوا یہاں پہنچا ہے، اسی لیے اس کے جوتے جل رہے ہیں۔ پھر یہ آگ شیخ عاصم کے پورے وجود کو لپیٹ میں لے لیتی ہے اور وہ سرتاپا شعلہ بن کر شفتہ سے لپٹ جاتا ہے۔ شفتہ کی چیخیں بہت دردناک ہیں۔ میں چھلانگ لگا کر اپنی بہن تک پہنچتا ہوں اور اس کے جسم کو شعلوں سے جدا کرنے کی کوششیں کرتا ہوں۔ اچانک بالکل قریب ہی آنے والی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ غزالہ کی آواز تھی۔ وہ مجھے پکار رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں دوا کھا لوں۔ میں نے کوشش کر کے آنکھیں کھولی۔ سرسبز وادی، خیمے اور دریا کے مناظر نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ میں کسی متحرک ایمبولینس میں ہوں۔ غزالہ میرے پاس ہی موجود تھی۔ نوری میرے پاؤں کی طرف بیٹھی تھی۔ میرے بازو سے گلوکوز کی ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ دوا کھا لیں؟ غزالہ نے ایک بار کہا۔
میں نے غزالہ کی ہتھیلی پر سے سرخ اور سیاہ کیپسول اٹھایا اور پانی کے ساتھ نگل لیا۔ سینے کا درد اب کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ میں نے چاہا کہ اٹھ کر بیٹھ جاؤں، لیکن غزالہ نے منع کیا۔ میں اب کافی بہتر ہو چکا ہوں، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ بہتری پین کلر انجیکشن کی وجہ سے ہے۔ آپ کو آرام کی اشد ضرورت ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لاہور۔ آپ کو فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ لیکن گولی تو نکل چکی ہے نا؟ میں آپ کے سینے کے درد کی بات کر رہی ہوں۔ آپ کی حالت آپ کی توقع سے زیادہ خراب ہے۔ میں چند لمحے غزالہ کی آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ آج میں کم و بیش 7 ماہ بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ ہماری آخری ملاقات لاہور میں ہوئی تھی، جب میں اسے سری لنکا سے لے کر آیا تھا اور اس کی والدہ کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ ان دنوں وہ اپنے شوہر نامدار شیخ عاصم کے رویے سے سخت نالاں تھی۔ شیخ عاصم اسے سخت بیماری کی حالت میں بے آسرا چھوڑ کر امارات چلا گیا تھا، اور ایسی اطلاعات ملی تھی جن سے اندازہ ہوا تھا کہ وہ وہاں سیر و شکار میں مصروف ہے۔ غزالہ ان دنوں اپنی ازدواجی زندگی کے حوالے سے مایوسی کی انتہا کو چھو رہی تھی۔ اس کے ذہن نے اس بات کو تسلیم کرنا شروع کر دیا تھا کہ شیخ عاصم کے ساتھ اس کی شادی میں کسی سازش کا عمل دخل تھا۔ اب ان باتوں کو 7-8 ماہ گزر چکے تھے۔ معلوم نہیں کہ اب غزالہ کے خیالات اپنے شوہر کے بارے میں کیا تھے۔ غزالہ کی آواز نے مجھے چونکایا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے متعلق صاحب صاحب کو اطلاع دے دی جائے؟ نہیں، ابھی نہیں۔ کیوں؟ کوئی خطرہ ہے؟ شاید۔ لیکن آپ نے ایسا کون سا کام کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پولیس سے چھپنا پڑے؟ آپ نے تو عیسیٰ جان کو ہلاک کیا ہے، اور وہ ایک ڈاکو تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے اخبار کھولتے ہوئے میرے سامنے رکھ کے کہا۔ آج سارے اخباروں میں یہ خبر نمایاں نظر آ رہی ہے۔ میری نگاہ عیسیٰ جان کی تصویر پر پڑی۔ اس کا چہرہ خاک و خون میں لتڑا ہوا تھا۔ آنکھیں جیسے ابھی تک لال کوٹھی کی ٹوٹی ہوئی برجی کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ ایک ننگی چارپائی پر پڑا تھا۔ سرخی کچھ اس طرح تھی: سرحد کے بدنام ڈکیت عیسیٰ جان کو پولیس کی حراست میں قتل کر دیا گیا۔ ذیلی سرخیاں اس طرح تھیں: واقعہ سیالکوٹ کے ایک گاؤں رنگ والی میں پیش آیا۔ عیسیٰ جان کے قتل کے حوالے سے شاہ جہان عرف جہانی استاد کا نام لیا جا رہا ہے۔ پولیس جہانی استاد کی تلاش میں چھاپے مار رہی ہے۔ یہ سب کیسے ہوا ہے؟ یہ ہے کیا سب کچھ؟ یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ میں نے ایک ڈکیت کو ہلاک کیا ہے، لیکن کچھ پردہ نشینوں کو یہ ہلاکت بہت شاق گزری ہے، اور ان کی نظروں میں نے جرم کیا ہے۔ لیکن صاحب صاحب تو ایسا نہیں سمجھتے ہوں گے، اور پھر مشتبہ کنور سے بھی تو آپ کے تعلقات ہیں۔ وہ لوگ یقیناً ایسا نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن ان سے اوپر والے ایسا ہی سمجھ رہے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ یہ اوپر والے صاحب صاحب اور مشتبہ کنور وغیرہ پر بھی نظر رکھے ہوں۔ صاحب صاحب کا فون پہلے بھی ایک بار ٹیپ ہوتا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب بھی ہو رہا ہے۔ ادھر تم میرے بارے میں صاحب صاحب کو اطلاع دو گی، اور ادھر یہ بات ہر جگہ پہنچ جائے گی۔ غزالہ سوچ میں گم ہو گئی۔ اس کے چہرے پر تفکر کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ وہ کچھ دبلی نظر آ رہی تھی۔ شاید یہ اس بھاری ذمہ داری کا نتیجہ تھا جو وہ کئی روز سے سیلاب زدگان کے امدادی کیمپ میں نبھا رہی تھی۔ کچھ روز پہلے جب میں لاہور گیا تھا تو مجھے صاحب صاحب کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ غزالہ ان دنوں کسی امدادی کیمپ میں ڈیوٹی دے رہی ہے۔ اس وقت میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ امدادی کیمپ موزہ رنگ والی کے قریب ہوگا، اور چند دن بعد میں زخمی ہو کر اسی کیمپ میں جا پہنچوں گا۔ غزالہ نے تشویش آمیز لہجے میں پوچھا۔ اگر صاحب صاحب کو اطلاع نہ دی جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ میرے مسئلے کا بہترین حل یہی ہے کہ تم مجھے کچھ پین کلر گولیاں دے دو، یا پھر کوئی اچھا نسخہ لکھ دو، اور اس لڑکی سمیت مجھے یہیں کہیں سڑک کے کنارے اتار دو۔ میں اپنے حالات سے خود نمٹ لوں گا۔ میں اب خود کو بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ اگر مجھے ساتھ رکھنے کی کوشش کرو گی تو خود کو مصیبت میں ڈالو گی، اور میری مصیبت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ غزالہ نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ ان میں آنسوؤں کی ہلکی سی چمک بھی تھی، غصہ بھی تھا اور شکوہ بھی تھا، جیسے وہ بازوبان خاموشی کہہ رہی تھی۔ ایسی بات کہتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ کیا آپ میرے اور اپنے رشتے کو اتنا ہی کمزور اور حقیر سمجھتے ہیں؟ لیکن اس نے کہا کچھ نہیں۔ حسب عادت میری آنکھوں میں جھانکنے کے بعد منہ پھیر لیا۔ میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میرے حالات تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ صاحب صاحب کے گھر کی طرح میرے تمام ممکنہ ٹھکانوں کی نگرانی ہو رہی ہو۔ ان ٹھکانوں میں تمہارا گھر بھی شامل ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم مجھے اپنے گھر یا کلینک وغیرہ لے جانے کی غلطی نہیں کرو گی۔ غزالہ کے چہرے پر ایک رنگ سا گزر گیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ مجھے اپنے گھر لے جانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن اب میری بات سن کر وہ مجبور ہو گئی تھی۔ بعد از دوپہر ہم گلبرگ کے ایک پرائیویٹ کلینک میں پہنچے۔ یہاں 15-20 بستروں کا ایک جدید اسپتال بھی تھا۔ غزالہ مجھے ایک آرام دہ کمرے میں لے آئی۔ کمرے میں خوشگوار حرارت تھی۔
کھڑکیوں سے باہر دور تک سبزہ اور پھولدار پودے نظر آ رہے تھے۔ کمرے میں مریض کے علاوہ تیماردار کے لیے بھی ایک بیڈ موجود تھا۔ اس کے علاوہ ایک طویل صوفہ تھا جس پر ایک شخص بآسانی سو سکتا تھا۔ میں اپنے قدموں پر چل کر یہاں آنا چاہتا تھا، لیکن غزالہ زبردستی ویل چیئر پر لے آئی۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ میری صحت کے بارے میں بہت فکر مند ہے۔ نوری بھی ایک ملازمہ کی حیثیت سے ہمارے ساتھ تھی۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ اپنے علاوہ سے اپنے شوہر کی بھی فکر لاحق تھی۔ وہ عیسیٰ جان کی خبر والے اخبار کو بار بار گھورنے لگتی جیسے اس میں اپنے شوہر کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہو۔ جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ کلینک غزالہ کی ایک سابق استاد ڈاکٹر رقیہ شاہ کا تھا۔ پروفیسر ڈاکٹر رقیہ شاح ماہر امراض سینہ و جگر تھیں۔ ان کا شمار ملک کے گنے چنے ماہرین میں ہوتا تھا۔ کلینک میں پہنچتے ہی غزالہ نے کہیں سے میرے لیے ایک عدد شلوار قمیص کا انتظام کر دیا تھا۔ یوں میں نے اپنے پھٹے پرانے خون آلود کپڑوں سے نجات حاصل کر لی۔ اگلے 2-3 روز تک غزالہ نے بڑی تندہی سے میری تیمارداری کی۔ جب تیماردار ڈاکٹر بھی ہو تو بھی تیمارداری میں کیا کسر رہ سکتی ہے؟ میرے قریباً آدھے درجن ایکس رے، گیسٹروسکوپی، الٹرا ساؤنڈ، خون اور پیشاب کے کئی ٹیسٹ ہوئے۔ میں پریشان تھا کہ میں اتنا زیادہ تو بیمار نہیں ہوں گی جتنی مجھ پر ریسرچ کی جا رہی ہے۔ بس سینے میں معدے کی طرف کسی وقت ہلکا سا درد اٹھتا تھا جو 15-20 منٹ بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے معدے کی اندرونی جھلی میں ایک خاص تکنیک سے ایک چھوٹا سا الیکٹرانک آلہ چپکا ہوا ہے۔ یہ آلہ ریموٹ کنٹرول سے کام کرتا ہے اور بوقت ضرورت ایسی شعاعیں خارج کر سکتا ہے جو مجھے ہلاک کر دیں۔ ان شعاعوں کے اخراج کا تعلق میرے اور شیخ عاصم کے درمیانی فاصلے سے تھا، یعنی ان ہلاکت بخش شعاعوں کی وجہ سے میں شیخ عاصم کے قریب آ سکتا تھا اور نہ زیادہ دور جا سکتا تھا۔ اگر میں ان حدود کی پابندی نہ کرتا تو یہ الیکٹرانک ڈیوائس میرے معدے کے اندر ایک دھماکے سے پھٹ جاتا اور یقینی موت کا سبب بنتا۔ اگر اس آلے کو سرجری کے ذریعے جسم سے نکالنے کی کوشش کی جاتی تو بھی یہ دھماکہ خیز مواد پھٹ جاتا۔ یہ ساری باتیں میری طرح غزالہ بھی اچھی طرح جانتی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ سارا کیا دھرا اس کے شوہر نامدار شیخ عاصم کا ہے۔ سری لنکا سے امارات روانہ ہوتے وقت شیخ عاصم نے میری سہولت کی خاطر کمال مہربانی کا ثبوت دیتے ہوئے اس آلے کا سسٹم جامد کر دیا تھا۔ بالفاظ دیگر میرے گلے سے رسی نکال دی گئی تھی تاکہ میں کچھ دیر یہاں وہاں گھوم کر گھاس پر منہ مار سکوں۔ غزالہ اس آلے کے حوالے سے بہت تشویش میں مبتلا نظر آ رہی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ میرے لگاتار ٹیسٹ کروا رہی تھی۔ 3 دن میں 2 مرتبہ غزالہ کی استاد ڈاکٹر رقیہ شاہ بھی مجھے دیکھ چکی تھیں۔ وہ 60-65 سال کی ایک مہربان اور شفیق خاتون نظر آتی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک اجالا سا جھلکتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ایک روز گہری نیند سے میری آنکھ کھلی تو کمرے میں مدھم آواز میں باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ غزالہ اور پروفیسر ڈاکٹر رقیہ شاہ کی آوازیں تھیں۔ وہ ایک گوشے میں کھڑی میرے ہی بارے میں ڈسکس کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر رقیہ شاہ انگریزی میں کہہ رہی تھیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے بیٹی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی فوری خطرہ تو نہیں ہے؟ نہیں، فوری خطرہ نہیں، بلکہ میرے خیال میں تو 6-7 مہینے تک کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا۔ سوجن ہے جو انشاءاللہ دوائیوں سے ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ بہرحال اس چیز کا کوئی مستقل حل ضرور ہونا چاہیے، ورنہ پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ مستقل حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ وہی بات جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اٹس ناٹ اے نارمل کیس جس کے بارے میں کوئی بھی حتمی رائے قائم کی جا سکے۔ اس کے بارے میں حتمی رائے وہی شخص دے سکتا ہے جس کا یہ سب کچھ کیا دھرا ہے۔ اگر ہم اس کی وارننگ کو نظر انداز کریں گے تو بہت بڑی حماقت کریں گے۔ جن لوگوں نے اتنا حساس آلہ تیار کیا ہے وہ یقیناً یہ انتظام بھی کر سکتے ہیں کہ آلے کو معدے سے نکالنے کی کوشش کی جائے تو وہ بلاسٹ ہو جائے۔ بھئی کم از کم میں تو ایسا رسک لینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہو سکتی، اور میرے خیال میں تم بھی ایسا نہیں سوچ سکتی ہو۔ دونوں خواتین کچھ دیر تک مزید باتوں میں مصروف رہیں، پھر ڈاکٹر رقیہ باہر چلی گئیں اور غزالہ میری طرف آ گئی۔ نوری کی آواز آئی، ڈاکٹر صاحبہ، صاحب جی کو جگا دیں، دوائی کا وقت ہو گیا ہے۔ نہیں، سو رہے ہیں تو سونے دو۔ میں نے کسمسا کر آنکھیں کھول دیں۔ غزالہ نے غور سے میری طرف دیکھا، جیسے پرکھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ میں اب جاگا ہوں یا پہلے سے جاگ رہا تھا۔ نوری نے مجھے دوا کھلائی، پھر دوپہر کا کھانا میرے سامنے رکھ دیا۔ کھانے میں چپاتی، آلو قیمہ اور سلاد وغیرہ تھی۔ گولی میرے دائیں بازو میں لگی تھی، لہٰذا کوہنی موڑتے ہوئے بہت دقت پیش آتی تھی۔ مجبوراً مجھے کھانا بائیں ہاتھ سے کھانا پڑتا تھا۔ نوری بائیں ہاتھ سے کھانے کو بہت برا سمجھتی تھی۔ اس نے پہلے ہی دن مجھے ٹوک دیا تھا، نہیں صاحب جی، بائیں ہاتھ کے ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ بخشے میرے ابا جی کہا کرتے تھے، دائنے ہاتھ میں برکت اور صحت ہوتی ہے۔ بھائی دایاں ہاتھ کام نہ کرے تو کیا بندہ بھوکا مر جائے؟ ہائے ہائے، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟
ہم جو آئے آپ کی خدمت کے لیے۔ پھر اس نے اپنے گورے چٹے ہاتھ صابن سے دھو کر مزید گورے چٹے کر لیے اور اپنے ہاتھ سے لقمے بنا بنا کر مجھے کھلانے لگی۔ یہ سلسلہ ابھی تک جاری تھا۔ اب بھی اس نے فٹافٹ ہاتھ دھوئے اور میرے لیے نوالے بنانے شروع کر دیے۔ بھائی میری اتنی زیادہ سیوا نہ کرو، عادتیں خراب ہو جائیں گی میری۔ 1-2 روز میں تم اپنے کرم دین کے پاس چلی جاؤ گی تو پھر مجھے کھانا کون کھلائے گا؟ یہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے نا، مجھ سے 100 گنا زیادہ خیال رکھتی ہیں جی آپ کا۔ غزالہ بولی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تمہیں جانے ہی نہیں دیں گے۔ پہلے تمہارے شوہر کا پتہ چل جائے کہ وہ کہاں ہے، اور یہ پتہ چل جائے کہ حالات ٹھیک ہو گئے تو اس کے بعد ہی تمہیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ ان 3-4 دنوں میں وہ غزالہ سے بے حد متاثر ہوئی تھی اور اس کی ہر بات بلا چونچرا مان لیا کرتی تھی۔ وہ بڑی عقیدت سے اسے ڈاکٹر صاحبہ یا ڈاکٹر جی کہہ کر بلاتی تھی۔ غزالہ کی باتوں سے نوری کی بہت ڈھارس بندھی تھی اور اسے یقین سا ہو گیا تھا کہ اس کا شوہر جہاں بھی ہوگا صحیح سلامت ہوگا۔ غزالہ نے اسے یہ بھی باور کرا دیا تھا کہ فی الحال اس کے لیے بہترین پناہ گاہ یہ کلینک ہی ہے، اور یہ بات درست بھی تھی۔ میرے اور نوری کے لیے اس پرائیویٹ کلینک کا یہ کمرہ ازحد محفوظ تھا۔ 2 دن پہلے نوری یہاں سے جانے کے لیے اور اپنے شوہر کے پاس پہنچنے کے لیے بہت بے چین نظر آتی تھی۔ اگر ہم اسے یہاں سے جانے کی اجازت دے دیتے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی۔ یقینی بات تھی کہ وہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جائے گی جو مجھے تلاش کر رہے ہیں، اور جو ہی ایسا ہوگا میرے لیے پرائیویٹ کلینک کی یہ پناہ گاہ قطعی غیر محفوظ ہو جائے گی۔ نوری جب مجھے کھانا کھلا رہی تھی تو غزالہ کسی کام سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ نوری نے پوچھا، صاحب جی ایک بات پوچھوں؟ بھائی اگر ایک بات ہے تو پوچھ لو۔ ڈاکٹر صاحبہ کیا لگتی ہیں جی آپ کی؟ وہ میری ڈاکٹر لگتی ہے اور میں اس کا مریض لگتا ہوں، بس یہی رشتہ ہے۔ نہیں، کوئی اور رشتہ بھی ہے۔ انہوں نے جس طرح آپ کے لیے دن رات ایک کر رکھا ہے، کون کرتا ہے؟ اور پھر آپ کو دیکھتی ان کی آنکھوں میں اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ آ جاتا ہے۔ پہلے میں سمجھی تھی کہ وہ شاید آپ کی کوئی منگیتر شنگیتر ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بڑے انہماک سے نوالا بناتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا تھا کہ وہ کسی اور اسپتال میں کام کرتی ہیں، لیکن وہ آپ کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں پڑی ہوئی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کا اپنا بھی گھر ہوگا، گھر والے بھی ہوں گے۔ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحبہ نے ان کو کیا بتایا ہوگا کہ وہ آج کل راتیں کہاں گزار رہی ہیں۔ تمہیں ان مسئلوں کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جی ڈاکٹر صاحبہ کے والدین تو پریشان ہوں گے نا، آخر کو وہ جوان جہان ہے، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے زمانہ کتنا خراب ہے۔ اس کے والدین یہاں نہیں ہیں، اور تم اب چپ رہو اور خاموشی سے کھانا کھلاؤ، ورنہ باہر چلی جاؤ۔ میرا موڈ دیکھ کر وہ چپ ہو گئی۔ نوری کو یہ اطلاع میں نے بالکل درست دی تھی کہ غزالہ کے والدین یہاں نہیں ہیں۔ وہ ان دنوں کراچی گئے ہوئے تھے اور یہاں کے حالات کے بارے میں انہیں زیادہ علم نہیں تھا۔ رات کے 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں نائٹ بلب روشن تھا۔ 5-6 فٹ دور دیوار کے ساتھ غزالہ کا بیڈ تھا۔ ایک انگلش میگزین پڑھتے پڑھتے وہ وہیں سو گئی تھی۔ میگزین اس کے پیٹ پر اوندھا پڑا تھا۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ وہ صوفہ تھا جس پر نوری سوئی ہوئی تھی۔ میں اپنی جگہ لیٹا نیم و آنکھوں سے غزالہ کو دیکھنے لگا۔ وہ ایک خوابیدہ تصویر نظر آتی تھی، ایسی تصویر جس میں نزاکت تھی، رنگ تھے اور موزونیت تھی۔ بالوں کی ایک پریشان لٹ اس کی پیشانی اور ناک سے گزر کر تھوڑی کو چھو رہی تھی۔ دونوں ہاتھ 2 مومی شمعوں کی طرح روشن نظر آتے تھے اور میگزین پر دھرے تھے۔ سری لنکا میں بیماری کے دوران وہ بہت دبلی پتلی ہو گئی تھی، بلکہ ایک موقع پر تو صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی، لیکن اب پھر سے اس کا جسم بھر گیا تھا اور گزشتہ بیماری کے آثار اس کے جسم اور چہرے پر نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے۔ اسے یوں بے باکی سے سرتاپا دیکھتے ہوئے ایک طرح کا احساس جرم میرے دل میں پیدا ہونے لگا۔ یوں لگا جیسے میں کوئی چوری کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی نگاہیں جھکا لیں اور ان تلخ یادوں کو ریتنے لگا جن کا تعلق غزالہ کی بیماری اور سری لنکا کے بے مہر شب و روز سے تھا۔ مجھے یاد آیا کہ کس طرح عاصم غزالہ کو بے یار و مددگار چھوڑ کر امارات چلا گیا تھا اور شارجہ میں اونٹوں کی ریسیں دیکھتا رہا تھا۔ یہ وہی غزالہ تھی جس کی حسن کے قصیدے شیخ عاصم نے شب و روز پڑھے تھے اور جس کے ساتھ ہنی مون مناتے ہوئے وہ دنیا سے بے خبر ہو گیا تھا۔ لیکن یہی غزالہ جب زخمی ہو کر گری تھی اور اس کی پشت کی چوٹ نے اسے مفلوج کر دیا تھا تو شیخ عاصم کے سارے جذبات سرد پڑنے شروع ہو گئے تھے۔ جو غزالہ کی بیماری بڑھتی گئی تھی، شیخ عاصم اس سے بیگانہ ہوتا گیا تھا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ میں غزالہ کو ہڈیوں کے ڈھانچے کی صورت میں بازوؤں میں اٹھائے پھر رہا تھا، اور پرائے دیس میں میرے پاس اتنی نقدی بھی نہیں تھی کہ غزالہ کے لیے دوا ہی خرید سکتا۔
میں وہ جھوپڑا کیسے بھول سکتا تھا جس کے باہر بے رحم سنہالی مست ہاتھیوں کو نچا رہے تھے۔ اس جھونپڑے کے اندر ناریل کے تیل کا چراغ ٹمٹما رہا تھا اور چراغ ہی کی طرح ایک لڑکی کی زندگی بھی ٹمٹما رہی تھی۔ میں اس دم توڑتی متکوک لڑکی کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ کر اپنی سانس اس کے سینے میں داخل کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، اور پھر چیخیں مار کر سنہالیوں سے میں نے التجا بھی کی تھی کہ وہ ایک جاں بلب لڑکی کی زندگی بچانے کے لیے جھونپڑے کا دروازہ کھول دیں۔ وہ لڑکی غزالہ ہی تو تھی۔ میں وہ سب کچھ نہیں بھولا تھا، یقیناً غزالہ بھی نہیں بھولی تھی۔ پین کلر گولی کھائے کافی ٹائم گزر چکا تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ سینے میں پھر ہلکا ہلکا درد ہونے لگا تھا۔ میں نے دراز میں دوائیاں ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ملی۔ نوری کو جگانے کے لیے میں نے 2-3 بار ہلکی ہلکی آواز دی لیکن وہ بے فکر ہو کر دیہاتی نیند سو رہی تھی۔ جب میں نے تیسری بار نوری کو پکارا تو غزالہ بیدار ہو گئی اور جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ جی کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا، میں نے سوچا دوا کھا لوں۔ غزالہ نے الماری کے ایک نچلے خانے سے دوا ڈھونڈ نکالی اور پانی کے ساتھ کھلا دی۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں بستر سے اٹھ بیٹھا اور کمرے کا بالکنی کی طرف والا دروازہ کھول دیا۔ یہ کمرہ دوسری منزل پر واقع تھا۔ بالکنی سے نیچے سڑک تھی۔ سڑک سے آگے ایک سبزہ زار تھا اور سبزہ زار کے اطراف میں ایک خوبصورت مارکیٹ کی روشنیاں تھیں۔ میں بالکنی میں ہی آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ غزالہ نے ایک گرم شال لا کر میرے شانوں پر پھیلا دی۔ میں نے شکوہ کنہ لہجے میں کہا، غزالہ تم مجھ سے بالکل بیماروں والا سلوک کر رہی ہو۔ احتیاط ہر حالت میں اچھی ہوتی ہے۔ اور کتنے دن رہنا ہوگا یہاں پر؟ 3-4 دن میں آپ کی حالت بہتر ہو جائے گی، لیکن میرے خیال میں آپ جتنے دن بھی یہاں رہ لیں یہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے بہتر ہے۔ میرے خیال میں 4-5 ہزار روپیہ روز کا خرچ ہو رہا ہوگا۔ آپ ان حسابوں میں نہ پڑیں، بس اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ حسب عادت سگریٹ ڈھونڈنے کے لیے میں نے جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن جیب خالی تھی۔ آپ کا پیکٹ اب وارڈ بوائے کی جیب میں ہے۔ جب تک آپ یہاں ہیں نا آپ سگریٹ نہیں پئیں گے، بلکہ بہتر ہے کہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ جو چیزیں بہت دیر تک ساتھ رہتی ہیں نا انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ بری چیزوں کو منہ ہی نہیں لگانا چاہیے۔ اچھائی یا برائی کی حد بندی اتنی سہل نہیں ہوتی، اصل بات تو دل کی ہوتی ہے۔ دل کے فیصلے ہمیشہ اپنے ہوتے ہیں اور اکثر عجیب ہوتے ہیں۔ میں نے بھی معنی خیز لہجے میں جواب دیا، جو انسان اپنے دل کو نہ سمجھ سکے اس سے زیادہ ناقابل اعتبار اور کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اچانک موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، شیخ عاصم کہاں ہے؟ وہ پاکستان میں نہیں ہے۔ تمہاری آپس کی غلط فہمیاں دور ہوئیں یا نہیں؟ کچھ ہو گئیں، کچھ ابھی باقی ہیں۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ مدھم ہوا غزالہ کے لمبے بالوں کو دھیرے دھیرے اڑا رہی تھی۔ وہ بالکنی کے جنگلے پر کونیاں ٹکائے کھڑی تھی جیسے کوئی لچکدار شاخ پھولوں کے بوجھ سے خمیدہ ہو گئی ہو۔ اچانک ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ بینڈ باجے کی آواز تھی۔ میں نے آگے جھک کر دیکھا۔ نیم خوابیدہ سڑک پر سے ایک بارات گزر رہی تھی۔ کاروں کی طویل قطار بہت سست روی سے چل رہی تھی۔ سب سے اگلی کار پھولوں سے لدی ہوئی تھی۔ رات 3 بجے کا وقت تھا۔ یقیناً یہ لوگ دلہن کو لے کر آ رہے تھے۔ خواتین کی فطرت اور مزاج کے عین مطابق غزالہ آگے کو جھک کر دلچسپی سے یہ منظر دیکھنے لگی۔ میں نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ ان لمحوں میں ایک سنجیدہ ڈاکٹر اس کے اندر کہیں چھپ گئی تھی اور اندر کی معصوم ادھر لڑکی باہر آ گئی تھی اور دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ بینڈ پر ایک پرانے گانے کی دھن بج رہی تھی۔ ایسی باراتیں ہمارے آبائی گاؤں جلکوٹ میں بھی تو آتی تھیں۔ ایسے گیت وہاں بھی گونجا کرتے تھے۔ اس وقت یہ سب کتنا اچھا لگتا تھا، شاید اس لیے کہ تب ہمارے سامنے مستقبل کے خواب تھے۔ شاید ان لمحات میں غزالہ نے بھی وہی کچھ سوچا تھا جو میں نے سوچا تھا۔ وہ جیسے چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ ہمیں ایک ساتھ وہ باراتیں یاد آ گئیں جو ہم نے بچپن میں جلکوٹ کے گلی کوچوں میں دیکھی تھیں۔ وہ دلہنیں، وہ دولہے، وہ چمکتے ہوئے سکے جنہیں لوٹنے کے لیے ہم ایک دوسرے کے اوپر گر پڑتے تھے۔ زندگی چہکتی ہوئی چڑیا کی طرح کتنی حسین تھی۔ یکایک میرے سینے میں ہونے والا درد تیز ہو گیا۔ پہلے ایک لہر اٹھی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ میں نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیا۔ میں غزالہ کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کتنی پر امید تھی میری صحتیابی کے بارے میں۔ آج سارا دن وہ بہت خوش رہی تھی۔ میری ٹیسٹ رپورٹس دیکھ کر اس نے مجھے مبارکباد بھی دی تھی۔ لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسا درد تھا جو اپنے نوکیلے پنجوں سے میرے معدے کو کھرچ رہا تھا؟ میں نے چند گہرے سانس لیے اور نارمل نظر آنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں۔ اس بارات کو دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے شوکت لوہار کا بیٹا ناجی یاد آ گیا ہے۔ شاید تمہیں یاد ہو،
ایک دفعہ وہ بارات میں پیسے لوٹتے لوٹتے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے آ گیا تھا، ساری ٹانگ چھل گئی تھی بیچارے کی۔ ہاں، اور گھوڑا بھی تو لٹ گیا تھا دولہے سمیت، اور سربالا اماں دھوبن کے صحن میں جا گرا تھا۔ بعد میں تھوڑی گرما گرمی بھی ہو گئی تھی باراتیوں لڑکی والوں میں۔ گرما گرمی کا تو پتہ نہیں، لیکن اتنا پتہ کہ اسی بارات میں ہمارے نوکر فخری کی آنکھ پہ چاندی کا روپیہ اتنی زور سے لگا تھا کہ آنکھ کئی دن تک نیلی رہی تھی۔ اس واقعے کے تصور سے غزالہ کے ہونٹوں پر ہنسی مچلنے لگی، لیکن پھر جیسے وہ ایک دم اپنے آپ میں آ گئی۔ اس کے چہرے کو ماضی کے خیال نے جو مسکراہٹ بخشی تھی وہ حال کی سنجیدگی نے ڈھانپ لی۔ وہ ذرا ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، شوکت لوہار کا بیٹا ناجی آپ ہی کا ہم عمر تھا نا؟ وہ بولی، ناجی آج کل لاہور میں کام کرتا ہے، پٹیالہ گراؤنڈ میں سرجیکل کے اوزاروں کی دکان ہے اس کی، اب تو 3 بچوں کا باپ ہے۔ تھوڑے دنوں پہلے اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ کہیں تم مجھے یہ تو سمجھانا نہیں چاہ رہی ہو کہ ناجی کا ہم عمر ہونے کی وجہ سے مجھے بھی شادی شدہ ہونا چاہیے؟ میں کون ہوتی ہوں آپ کو سمجھانے والی؟ آپ نے ہمیشہ اپنی مرضی کی ہے۔ ایک بار پھر شدید ٹی سے اٹھنے لگی۔ میں کرسی پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ ہاں ٹھیک ہوں، بس کسی وقت چبھن سی ہوتی ہے۔ اس کی کوئی بات نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ بھی 1-2 دن میں جاتی رہے گی۔ وہ بیچاری نہیں جانتی تھی کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے اور میں کس طرح خود پر قابو رکھے ہوں۔ درد کا ایک طوفان تھا جو میرے پہلو میں برپا ہو گیا تھا۔ شاید اب تک غزالہ مجھے جو غیر معمولی احتیاط کرا رہی تھی وہ ٹھیک ہی کروا رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر تھی اور میری تکلیف کو مجھ سے زیادہ اچھی طرح سمجھتی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے ہیں اور مٹھیاں بھیچی ہوئی ہیں۔ میں کرسی سے اٹھ بیٹھا۔ اسی وقت غزالہ کو اندازہ ہوا کہ گڑبڑ ہو گئی ہے۔